अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अजमल है। मैं इस वक्त सिर्फ 14 साल का था। मेरे वालिद सऊदी अरब में मुकीम थे और आज मैं पहली बार उनसे मिलने के लिए सऊदी अरब आया था। मेरे वालिद मुझे लेने के लिए खुद एयरपोर्ट आ रहे थे, मगर बदकिस्मती से रास्ते में उनका शदीद हादसा हो गया और वो बुरी तरह ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। जब एयरपोर्ट पर अब्बा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने आए और ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि अब्बा अस्पताल में दाखिल हैं, तो मेरे होश उड़ गए। माँ ने मुझे पाकिस्तान से हवाई जहाज़ में बिठाया था क्योंकि मेरी स्कूल की छुट्टियाँ थीं और मैं ज़िद करके यहाँ आया था ताकि अब्बा के साथ कुछ वक्त गुजार सकूँ और सऊदी अरब घूम सकूँ। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए अब्बा मेरी ज़िद के आगे झुक गए थे और मुझे अपने पास बुला लिया था। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िद हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत ले आएगी। जब मैं अस्पताल पहुंचा और अब्बा को देखा तो मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका सारा जिस्म पट्टियों में जकड़ा हुआ था और डॉक्टर ने बताया कि उनकी कई हड्डियां टूट गई हैं। अभी हम इसी सदमे में थे कि पता चला कंपनी ने अब्बा के हादसे की खबर सुनकर उन्हें छुट्टी दे दी है और अब्बा के ओहदे पर किसी दूसरे को रख लिया है। जब अब्बा को होश आया और उन्होंने ये सुना तो वो ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि उन पर घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ 2 बहनों की शादियों का बोझ भी था। इन्हीं जिम्मेदारियों के बाइस वो बरसों पहले पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब आए थे। वो उस वक्त हमें छोड़कर गए थे जब मैं सिर्फ 6 माह का था। उनकी 2 बहनों की शादियां हो चुकी थीं, लेकिन 2 बहनें अभी बाकी थीं और यही सोचकर अब्बा की तबीयत मज़ीद बिगड़ गई कि अब आगे क्या होगा। मैं अब्बा की इस हालत का ज़िम्मेदार खुद को समझ रहा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ आने की ज़िद ना करता तो शायद ये हादसा ना होता। 1 हफ्ते बाद अस्पताल वालों ने अब्बा को घर जाने की इजाज़त दे दी और हम उनके छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गए। अब्बा ने कहा कि हमारे पास अब पाकिस्तान वापस जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि वो काम के काबिल नहीं रहे थे और कंपनी ने भी अब हमारा खर्च उठाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अगर हम यहाँ रहे तो जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैं उनकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि पाकिस्तान जाकर भी हमारा गुजारा आसान नहीं होगा। मैंने अब्बा को तसल्ली दी कि जब उनकी तबीयत बेहतर हो जाए तो हम वापसी के बारे में सोचेंगे, लेकिन मेरे दिल में ये बात तय थी कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं रहकर कोई काम ढूंढूंगा ताकि अब्बा की मदद कर सकूं। मगर ये पाकिस्तान नहीं था जहां एक 14 साल के बच्चे को आसानी से काम मिल जाए। यहाँ चाइल्ड लेबर के खिलाफ सख्त कवानीन थे और कम उम्र बच्चे से काम करवाना जुर्म समझा जाता था। चंद ही दिनों में मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। मेरे अब्बा अपार्टमेंट में रहते थे, खुद को मज़ीद बीमार महसूस करने लगे थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ी ताज़ा हवा लगवाऊं और उन्हें करीबी पार्क में सैर के लिए ले आया। वहाँ मेरी मुलाकात एक अरबी औरत अजवा से हुई, जो कुछ फासले पर एक बेंच पर बैठी हमें मुसलसल गौर से देख रही थी। कुछ देर बाद अब्बा का एक पुराना जानने वाला वहाँ आ गया और वो दोनों बातों में मसरूफ़ हो गए। तो इसी दौरान अजवा ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं फ़ौरन उसके पास चला गया। वो बेहद हसीन औरत थी। मुस्कुराकर बोली, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारे अब्बा को क्या हुआ है? मैंने नरमी से जवाब दिया कि मेरा नाम अजमल है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मैं यहाँ अपने अब्बा से मिलने आया था, मगर बदकिस्मती से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं। मेरी बात सुनकर वो हल्की सी मुस्कुराई और पूछने लगी कि फिर तुम लोगों का खर्च कैसे चल रहा है? इस सवाल पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सच्चाई से कहा कि अब्बा की नौकरी ख़त्म हो चुकी है और हमें वापस भी नहीं जाना। हम बहुत परेशान हैं और मुझे यहाँ कोई काम भी नहीं मिल रहा। ये सुनकर वो बोली,
اگر تمہیں یہاں کوئی کام مل جائے تو کیا تم کرو گے؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ ہاں ضرور کروں گا۔ اگر کام مل جائے تو میں ابا کی ساری ذمہ داری خود اٹھا لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور وہ بولی، تم مجھے بہت پسند آئے ہو۔ مجھے تمہارے جیسے لڑکے کی ضرورت تھی جو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی کر گزرے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی نوکری ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں، میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص کام ہے جس سے تمہیں خوشی بھی ملے گی اور اچھے پیسے بھی ملیں گے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ کام بتا دیں تاکہ میں اپنے ابا سے اجازت لے سکوں۔ وہ بولی، تمہیں روز صبح سے شام تک میرے بنگلے پر آنا ہوگا۔ مہینے کے آخری دن میں تمہیں کام بھی بتا دوں گی اور پیسے بھی دے دوں گی۔ اس نے اپنے بنگلے کا پتہ بھی سمجھا دیا اور کہا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اگر تم آئے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کی اردو بولنے کا انداز بہت صاف تھا، جیسے وہ اردو بولنے کی عادی ہو۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آپ کم از کم کام کی نوعیت تو بتا دیں۔ وہ مسکرا کر بولی، اجمل، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے تم آ تو جاؤ۔ میں اس سے مزید کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ ابا نے مجھے آواز دے دی، کیونکہ ان کے دوست جا چکے تھے اور ان کے چہرے پر تھکن اور تکلیف کے آثار واضح تھے۔ میں فوراً ان کے پاس گیا تو وہ حیران ہو کر بولے، تم اس عربی عورت سے کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے مختصر سا جواب دیا کہ وہ اپنے بنگلے کا کچھ کام وغیرہ مجھ سے کروانا چاہتی ہے اور اسے کسی کم عمر ملازم کی ضرورت تھی۔ وہ اسی سلسلے میں مجھے بلا رہی تھی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ وہ گھر کے کسی کام کے لیے مدد چاہتی ہے۔ آخر مجھ جیسے کم عمر لڑکے سے بھلا وہ اور کیا کام لے سکتی تھی؟ اس لیے میں نے ابا کو یہی بتایا۔ میری بات سنتے ہی ابا نے مجھے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگے، میرے بچے، تم ابھی صرف 14 سال کے ہو۔ تم یہاں میرے پاس گھومنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ مزدوری کے لیے۔ میں تمہیں کسی اجنبی کے گھر کام پر نہیں بھیج سکتا۔ پتہ نہیں وہ عورت کون ہے اور تم سے کس طرح کا کام کروائے گی۔ ابا کی بات سن کر میں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابا، صرف 6 مہینے کی تو بات ہے۔ بس ایک بار آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ دوبارہ اپنی کمپنی میں نوکری کر لیجیے گا اور میں بھی واپس پاکستان چلا جاؤں گا۔ تب تک گھر کے خرچے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اگر وہ عورت مجھے اچھے پیسے دینے پر راضی ہے تو پھر مجھے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ابا نے میری بات سنتے ہوئے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولے، یہ میرا 14 سال کا بچہ کب اتنا سمجھدار ہو گیا کہ اب مجھے سمجھانے لگا ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ابا، ایک بار اس عورت پر بھروسہ کر کے دیکھ لیں۔ میں صرف 1 دن کے لیے کام پر جاؤں گا۔ اگر کام سمجھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ واپس آ جاؤں گا۔ میری بات سن کر اور حالات کی مجبوری دیکھ کر ابا خاموش ہو گئے اور آخر کار مان گئے۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ اگر تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو فوراً واپس آ جانا۔ میں نے پلٹ کر اس بینچ کی طرف دیکھا جو اب خالی پڑی تھی۔ وہ عربی عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اگلی صبح اس کے پاس جاؤں گا اور کام دیکھوں گا۔ یہ موقع شاید قسمت سے ملا تھا، ورنہ میں تو یقین کر چکا تھا کہ میرے لیے یہاں کوئی کام نہیں۔ ساری رات کروٹیں بدلتے سوچتا رہا، پتہ نہیں وہ عورت مجھ سے کس نوعیت کا کام کروائے گی، اس کا بنگلہ کتنا بڑا ہوگا، وہاں مجھے کتنی مشقت کرنی پڑے گی۔ لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تو ماں اور پھپھو کے چہرے آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ دونوں پھپھو کی شادی جہیز کی کمی کے باعث نہ ہو سکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میرا باپ برسوں سے پردیس میں مزدوری کر رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے ابا کے سارے کام کیے، انہیں ناشتہ کروایا اور بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جبکہ ہمارے اپارٹمنٹ سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ابا کو مجھے اکیلے بھیجنے میں کوئی فکر نہیں ہوئی۔
میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ذرا سی بھی مشکل پیش آئی تو فوراً واپس آ جاؤں گا۔ بنگلے کے گیٹ پر پہنچ کر جیسے ہی میں نے چوکیدار سے کہا کہ مالکن نے خود مجھے بلایا ہے، اس نے بڑی عجیب نظروں سے میرا جائزہ لیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، اچھا تو اب تم مالکن کے ساتھ رہو گے۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز اور نظروں کی چبھن مجھے بہت ناگوار لگی۔ پھر اس نے انٹر کام کے ذریعے ایک ملازمہ کو بلایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک درمیانی عمر کی ہندو عورت باہر آئی۔ چوکیدار نے معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ مالکن تو ہمیشہ خوبصورت بچے ڈھونڈتی ہے، واقعی اس کی پسند کی داد دینی پڑے گی۔ چوکیدار کی بات سن کر میں حیرت میں پڑ گیا کہ بھلا کسی کے کام کے لیے خوبصورت ہونے کی کیا شرط ہو سکتی ہے؟ مجھے وہ چوکیدار کچھ پاگل یا بدتمیز لگا۔ ملازمہ چوکیدار کی بات پر کہکہا لگا کر ہنسی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ بنگلے میں داخل ہوتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی محل میں آ گیا ہوں۔ ہر طرف چمک دمک اور سجاوٹ تھی، صوفے، فرش اور پردے سب کسی شاہانہ دنیا کے لگ رہے تھے۔ مجھے ایک بڑے سے صوفے پر بٹھایا گیا اور شربت پیش کیا گیا جیسے میں کوئی خاص مہمان ہوں۔ کچھ ہی لمحوں میں مالکن اندر آئی تو میں چونک گیا۔ برقعے میں تو وہ بالکل عام عورت لگتی تھی، مگر اب وہ جدید لباس میں ہلکے میک اپ اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے حسن میں ایک نرمی اور غرور دونوں شامل تھے۔ میں نے ادب سے نظریں جھکا لیں کیونکہ اب وہ میری مالکن تھی اور میں یہاں کام کرنے آیا تھا۔ شربت ختم کیا تو وہ مسکرا کر بولی، اجمل تم ابھی جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ میں اس کے لہجے سے چونک گیا اور فوراً بولا، میں یہاں آرام کرنے نہیں آیا بلکہ کام کرنے آیا ہوں۔ آپ مجھے بس بتا دیجئے، میں ہر کام پوری ایمانداری اور تیزی سے کروں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنس دی اور بولی، اجمل کام تو تمہیں واقعی ایمانداری سے کرنا ہوگا، اس بات کے تمہیں پیسے ملیں گے۔ فی الحال تم جا کر آرام کرو، پھر میں آ کر خود بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ وہی ملازمہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ کمرہ کسی مہمان خانے سے کم نہیں تھا۔ جاتے ہوئے وہ ملازمہ میرے قریب آئی اور میز پر بہت سے رنگ برنگے فلاورز رکھ گئی جن کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ مگر ان حسین مناظر کے باوجود بھی جب سے میں یہاں آیا تھا ابا کی طبیعت کو لے کر اس قدر پریشان تھا کہ نہ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا نہ ہی اپنے کھانے پینے پر توجہ دی تھی۔ اب جب میں اس کے کمرے میں آ کر سکون سے بستر پر لیٹا تو چھت پر لگے آئینے میں میرا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے چوکیدار کی بات یاد آ گئی کہ مالکن نے پھر ایک خوبصورت بچہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میں واقعی اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھا۔ چمکتی ہوئی رنگت اور نیلی آنکھیں مجھے دوسروں سے نمایاں کرتی تھیں۔ میں جہاں بھی جاتا لوگ میری آنکھوں سے مجھے پہچان لیتے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مالکن کے ساتھ ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مالکن نے اس عورت کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ اس کا نام عالیہ ہے اور اب یہ تمہیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب، گفتگو کے طریقے، عربوں کے طور طریقے اور تھوڑی بہت عربی زبان بھی سکھائے گی۔ مالکن کی یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے عربوں کے طور طریقے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے تو کام کے لیے آیا تھا، پھر خاص طور پر ایک عورت ہی کیوں لائی گئی تھی؟ مالکن نے کہا کہ 1 مہینے تک یہ عورت تمہیں مکمل تربیت دے گی تاکہ تم میرے کام آ سکو۔ یہ سن کر وہ مجھے عالیہ کے حوالے کر کے چلی گئی۔ عالیہ ایک نہایت خوش اخلاق اور ہنسمکھ عورت تھی۔ وہ مجھے بڑی محبت سے سب کچھ سکھا رہی تھی، یہاں تک کہ کھانے کی میز پر بیٹھنے کے آداب تک۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک نوکر کو اتنا زیادہ سکھانے کی آخر کیا ضرورت ہے۔
پہلے دن جب میں شام کو گھر واپس پہنچا تو ابا میری فکر میں بہت پریشان تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، آج میں سارا دن تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہا، بتاؤ پہلے دن تمہیں کتنا کام کرنا پڑا۔ جب میں نے بتایا کہ مجھے صرف اٹھنے بیٹھنے اور عربوں کے طور طریقے سکھائے گئے تو ابا مسکرا دیے۔ میں نے حیرت سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ عرب لوگ عجیب ہوتے ہیں، ایک کتا بھی رکھتے ہیں تو اس کی بھی نسل دیکھ کر رکھتے ہیں، پھر نوکر کو ایسے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ تمہیں پہلے اپنے طور طریقے سکھائیں گے تاکہ تم ان کے محل میں کام کرنے کے قابل بن سکو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اس طرح تم بہت کچھ سیکھ جاؤ گے، اور جب تک کام کا بوجھ نہیں، دل لگا کر سب سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے میں بھی جلد صحت یاب ہو کر اپنی نوکری پر چلا جاؤں، پھر تمہیں واپس بھیج دوں گا، کیونکہ تمہاری ماں تمہارے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ ابا کی بات ٹھیک تھی، واقعی اماں میرے بغیر بہت اکیلی ہو گئی ہوں گی۔ میں نے پابندی سے مالکن کے بنگلے پر جانا شروع کر دیا۔ مجھے اچھے کپڑے دیے جاتے، بالوں کو نئے انداز میں سنوارا گیا، بہترین کھانا دیا جاتا۔ 15 دنوں میں ہی مجھ میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ میں وہی 14 سال کا بچہ ہوں۔ یہاں کی صاف ہوا اور اچھی خوراک نے میری صحت کو نکھار دیا تھا۔ مجھے بنگلے میں آزادانہ گھومنے کی اجازت تھی، اور ابھی تک مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا گیا تھا، بلکہ میں تو وہاں کسی شہزادے کی طرح رہتا تھا۔ مگر ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی کہ میں نے کبھی مالکن کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ شادی شدہ تھی، ان کے بچے تو نہیں تھے، لیکن ان کے شوہر کی تصویریں دیواروں پر لگی تھیں۔ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ ان کے شوہر کا بہت بڑا کاروبار ہے اور وہ رات گئے گھر آتے ہیں۔ مالکن سارا دن تیار ہو کر گھر میں ادھر ادھر گھومتی یا شاپنگ کے لیے نکل جاتی۔ جب سے میں نے عالیہ سے طور طریقے سیکھے تھے، مالکن مجھے بھی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ مال میں گھومتی، میری پسند کی چیزیں خرید کر دیتی، اور میں حیران ہوتا کہ یہ کیسی نوکری ہے جس میں مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے اور اتنا سامان بھی۔ جب میں نے ابا کو یہ سب بتایا تو وہ مسکرا کر بولے، شاید مالکن کی کوئی اولاد نہیں، اسی لیے وہ تمہیں اپنی اولاد کی نظر سے دیکھتی ہے، مگر وہ یہ بات تجھے بتانا نہیں چاہتی ہوگی۔ مالکن نے مجھے بتایا تھا کہ 1 مہینے تک عالیہ مجھے مکمل تربیت دے گی، اس کے بعد میرا اصل کام شروع ہوگا۔ میں اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ آخر کب وہ وقت آئے گا جب مجھے معلوم ہوگا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ فی الحال تو میں اپنے نئے لباس، مہنگی چیزوں اور مالکن کی دی ہوئی آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ابا کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی، مگر اتنی نہیں کہ وہ دوبارہ نوکری کر سکیں۔ جب سے میری نوکری لگ گئی تھی، ان کی پریشانی بھی کم ہو گئی تھی۔ ابا نے اماں کو نہ تو اپنے حادثے کے بارے میں بتایا تھا اور نہ ہی میری نوکری کا ذکر کیا تھا۔ وہ ہر شام اماں کو فون کر کے یہی کہتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور 1 مہینے میں میری شخصیت بالکل بدل گئی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت اور نکھرا ہوا لگتا تھا۔ مہینے کے آخری دن جب میں حسب معمول بنگلے پر پہنچا تو چوکیدار نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آج سے تمہارا اصل کام شروع ہونے والا ہے۔ میں بھی خوش تھا کہ اب آخر کار مجھے کام کرنے کا موقع ملنے والا ہے۔ جیسے ہی میں بنگلے کے اندر داخل ہوا، عالیہ کہیں دکھائی نہ دی۔ نوکرانی نے آہستہ سے کہا، آج تمہیں سیدھا مالکن کے کمرے میں جانا ہے۔ میں چونک گیا، کیونکہ جب سے میں یہاں آیا تھا میں نے کبھی مالکن کے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا،
میں دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، بالکل کسی نئی نویلی دلہن کے کمرے کی طرح۔ مالکن نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے مجھے بستر پر بٹھا دیا، پھر ایک نوٹوں کی گڈی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، اجمل، یہ تمہاری 1 مہینے کی تنخواہ ہے۔ آج کا پورا دن تمہیں میرے ساتھ اسی کمرے میں گزارنا ہوگا اور آنے والے 29 دن بھی اسی طرح گزرنے چاہیے جیسے تم نے یہ مہینہ گزارا ہے۔ میں اس کی بات مکمل طور پر سمجھ نہیں پایا، مگر اتنے سارے پیسے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ میں نے فوراً کہا، آپ جو کہیں گی میں پوری ایمانداری اور دل سے کروں گا۔ لیکن جیسے ہی مالکن نے مجھے اصل بات بتائی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مالکن بھلا مجھ جیسے کم عمر لڑکے سے ایسے کام بھی کہہ سکتی ہے۔ میں مالکن کے ساتھ بھلا کیسے یہ کام؟ میں 14 سال کا نابالغوں میں شمار ہونے والا بچہ تھا، اور مالکن جس چیز کی خواہش رکھتی تھی وہ پورا کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مالکن کہنے لگی، میں نے تمہیں پورا 1 مہینہ ہر طرح کی آسائش دی ہے، تمہیں طور طریقے سکھا کر اپنے قابل بنایا ہے، اب تم اس کام سے منع نہیں کر سکتے۔ یہ پیسے تمہیں اسی کام کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ بھی جانتی تھی کہ اس سے پہلے تک تم نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے میں نے تمہیں اپنے قابل بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ مالکن کہنے لگی، ہم عربی عورتوں کی زندگی بہت عجیب ہو گئی ہے۔ دوسرے لوگ ہمارا پیسہ اور ہماری زندگی دیکھ کر رشک کرتے ہیں، لیکن کوئی ہم سے پوچھے ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہمارے شوہروں کو عیاشی کی عادت ہو گئی ہے۔ ایک وقت میں حرم بنا کر وہ کئی عورتوں کو رکھتے ہیں اور اپنی بیویوں کو وقت دینا بھول جاتے ہیں۔ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، لیکن میرے شوہر کو مجھ سے کہیں زیادہ ان عورتوں میں دلچسپی ہے جسے اس نے ناجائز طریقوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے میں بھی مہینے کا 1 دن کچی عمر کے لڑکوں کے ساتھ گزارتی ہوں اور اپنی خواہشات کو پورا کرتی ہوں۔ اس طرح کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں بے اولاد عورت ہوں، اسی لیے کسی نہ کسی بچے کو اپنے گھر پر رکھ لیتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن میرا شوہر بھی تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اسے دھوکہ دوں؟ میں بدلے کی آگ میں جل رہی ہوں، اور یہ اسی طرح ٹھنڈی ہوتی ہے جب میں کسی تجھ جیسے کو اپنے بستر تک لے آتی ہوں۔ تم سے پہلے بھی میں نے کچھ لڑکوں کو اپنے پاس رکھا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی کشش نہیں تھی کہ میں اسے مستقل طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی، لیکن تم میں اتنی خوبصورتی تھی کہ میں تمہیں پورا 1 مہینہ اپنے گھر بلاتی رہی۔ اب ان پیسوں کے عوض تم مجھے خوش کر دو، میں تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھ لوں گی، پھر نہ ہی تمہارے باپ کو نوکری کی ضرورت ہوگی، نہ ہی تمہیں پاکستان واپس جانا پڑے گا۔ تم اپنے باپ کو اپنی ماں کے پاس واپس بھیج دینا۔ میں 14 سال کا ضرور تھا، لیکن بے عقل نہیں تھا۔ مالکن کی ایک ایک بات مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ خیر مجبور تھا، کیا کر سکتا تھا؟ مجھے مالکن کا حکم ماننا پڑا۔ کئی گھنٹوں تک میں کسی ٹی وی کے ریموٹ کی مانند ریموٹ کنٹرول بنا رہا، اور اپنی ڈیوٹی نبھا کر مجھے بھی بے حد لطف اور سکون محسوس ہوا تھا۔ لیکن جب میرے ہوش بحال ہوئے تو میں اندر ہی اندر بہت ٹوٹ چکا تھا۔ میں خود سے نظریں ملانے سے بھی کترا رہا تھا۔ خیر پھر اس رات مجھے جلدی نیند آ گئی اور میں عام روٹین سے پہلے ہی سو گیا تھا، اور پھر جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ اجمل، ساری عمر اپنے باپ کی حلال کمائی کھا کر اور ماں کی اچھی پرورش پا کر دنیا کی عارضی دولت کے لیے تو کس راستے پر چل پڑا ہے؟ یہی سوچ سوچ کر
میں کافی دیر الجھن کا شکار رہا اور پھر بالآخر میں بستر سے اٹھا اور جلدی سے تیار ہو کر عربی مالکن کے پاس گیا اور میں نے نظریں جھکاتے ہوئے فوراً وہ سارے نوٹ واپس مالکن کے ہاتھ میں رکھ دیے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اس راستے پر چل کر ہرگز پیسے نہیں کمانا چاہتا۔ مالکن نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، بڑی بڑی آفرز بھی دیں، مگر میں اپنے پختہ ایمان سے نہ ڈولا۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید پیسوں کی چمک مجھے رکنے پر مجبور کر دے گی، کیونکہ میں بہت زیادہ ضرورت مند تھا اور مجبور تھا، لیکن میری ماں کی دی ہوئی تربیت میرے لیے ہر دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ ماں نے ہمیشہ مجھے سیدھے اور پاکیزہ راستے پر چلنا سکھایا تھا۔ میں وہاں سے گرتا پڑتا اپنے باپ کے پاس واپس پہنچا اور ان سے کہا کہ اب یہاں ہمارے لیے کچھ نہیں بچا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، ہمیں اپنے وطن واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بے شک وہاں محنت مزدوری کر کے ایک وقت کی روٹی کھائیں گے، مگر وہ روٹی عزت کی ہوگی۔ آپ نے اپنی پوری جوانی اس ملک کی خدمت میں گزار دی، لیکن ذرا سی بیماری پر کمپنی نے آپ کو بے دردی سے نکال دیا، حالانکہ آپ برسوں سے ان کے وفادار ملازم تھے، اور جہاں تک مالکن کا تعلق ہے اس کی نیت بھی صاف نہیں تھی، جسے میں وقت پر سمجھ نہیں پایا۔ آج جا کر چوکی دار کی وہ مسکراہٹ مجھے سمجھ آئی۔ خیر وہ سب اب ماضی بن چکا تھا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ واپسی کی فلائٹ لے چکا تھا۔ آنے والا وقت کٹھن ضرور تھا، مگر دل مطمئن تھا کہ میں کسی غلط راستے پر نہیں تھا۔ میری ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی، اجمل بیٹا، رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ رب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ شام کو جو فرشتے ہمارے گناہ لکھ کر جاتے ہیں وہی فجر کے وقت ہمارا رزق لے کر واپس آتے ہیں۔ مجھے پورا یقین تھا میرے رب نے پاکستان میں بھی ہمارے لیے روزی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور رکھا ہوگا۔ پہلے کے عرب بڑے دیندار اور نرم دل ہوا کرتے تھے، مگر آج کے عرب دولت کی چمک میں دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اب تو وہاں مندر سے لے کر شراب خانوں تک کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور یہ دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دولت اور عیاشی کی زندگی نے انہیں کس حد تک گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔